गेस्ट हैं वो हैं नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन NCRC की चेयरपर्सन हैं और आज हमारे साथ आई हैं। पहले भी एक 3 से 4 मरतबा बड़े अच्छे सोशल इश्यूज़ पे इन्होंने हमारे शो में बातें की हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ अब ये मुंसलिक हैं। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आई एम सो सॉरी, मैं कार्ड ही मेरा सारा इधर रह गया, सो सॉरी। अब मैं आपको बता दूं, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑन चिल्ड्रन। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत प्यारी हमेशा से लगती हैं और उनका हेयर स्टाइल मैं हमेशा से एडमायर करती हूँ। मिस अफशा तहसीन बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। वेलकम ऑन द शो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Yeah, and I'm really happy to come back. Looking as beautiful as ever. Thank you, and so are you. Thank you so much. अच्छा, सबसे पहले तो NCRC के बारे में जरूर हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये क्या है और उसके ऊपर क्या बच्चों के लिए क्या काम हो रहा है। Okay जी, thank you very much मिशी खान। NCRC नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड बहुत खुशकिस्मती की बात है और एक खुशाइन कदम है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो बैनुल-अक़वामी मुआहदा किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में, जिसको कि बच्चों के हकूक़ आलमी मुआहदा कहते हैं, उसकी रेटिफिकेशन 30 साल पहले की थी और उसके नतीजे में एक आज़ाद कमीशन बनना था पाकिस्तान में, जिसका काम था बच्चों के हकूक़ के लिए काम करना। तो अब इस साल 2020 फरवरी में 30 इयर्स के बाद, 30 साल के बाद ये कमीशन बनाया गया है और इसके पास जो मैंडेट है वो बच्चों के हकूक़ के हवाले से पूरे पाकिस्तान में काम करना है। चाहे वो बच्चों के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पॉलिसीज़, रिकमेंडेशंस, कवानीन बनाने के लिए कोई रिकमेंडेशन देनी है, या जितने हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी कि अदारे हैं उसके हवाले से कोई इस्तिलाहात करनी है, तो ये सब हमारा मैंडेट है। फिर बच्चों के हवाले से जो शऊर फैलाना है, अवेयरनेस करनी है, ये भी हमारे पास एक मैंडेट है। इसके अलावा बच्चों के हवाले से एक जो बच्चों का अब्यूज़ है, बच्चों का जो ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड लेबर है, किसी भी तरह से बच्चों का इस्तेहसाल है, तो उस तरह के इश्यूज़ पे भी कमीशन के पास ये मैंडेट दिया गया है। बच्चों के हवाले से एक डेटाबेस बनाना जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद हो और कमीशन बड़े फ़ाल तरीके से पूरे पाकिस्तान में देख सके कि भी क्या सिचुएशन है और किस तरह से इसको बेहतर होना है। ये तो हमारे पास फंक्शंस हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 2 पावर्स भी हैं। एक तो हमें पावर है कि हम इंक्वायर कर सकते हैं इनटू वायलेशंस ऑफ चाइल्ड राइट्स। कोई भी अदारा है, चाहे वो गवर्नमेंट का है, चाहे वो कोई ऑटोनमस बॉडी है, चाहे वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सो वी कैन इंक्वायर बाय वर्चू ऑफ लॉ, क्योंकि हम एक स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। एक मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट हमारा किरदार है। और सेकेंड, हमारे पास जो पावर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हम समन कर सकते हैं। सो वी कैन कॉल अपॉन एनी organization or maybe individual in case of violation of child rights. Okay, ज़बरदस्त। और नाज़रीन, ये चीज़ें क्योंकि आप बच्चों की आप देख रहे हैं जो वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, तो उसी के हवाले से मैं पूछूंगी कि कोई बच्चों के अवेयरनेस कैंपेन है ऐसी जिसमें बच्चे अपने आप को किस तरीके से महफूज रखें? जो आजकल वाक़यात आप देख रहे हैं जो चाइल्ड मोलेस्टेशन के और उसके बाद उनके रेप और मर्डर के हो रहे हैं, उसकी एक अवेयरनेस कैंपेन के वो किस तरीके से अपने आप को महफूज रखें। NCRC इसके बारे में क्या कर रही है? जी, NCRC का तो चूँकि वन ऑफ द मैंडेट्स है अवेयरनेस रेजिंग, तो NCRC चूँकि अभी रिसेंटली एक अदारा जो एस्टैब्लिश किया गया है, तो उसके साथ साथ NCRC ने खुद भी अवेयरनेस पे बहुत सारा काम शुरू कर दिया है। लेकिन हमारा ज़्यादा काम जो है वो ये है कि अदारे जिनका काम ये सर्विस देना है उनको रिकमेंड करना। तो इस सिलसिले में हम खुद भी अवेयरनेस कर रहे हैं। बाकी अदारे भी जो हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी, हमारी जो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, ह्यूमन राइट्स के अदर डिपार्टमेंट्स, वो तमाम काम कर रहे हैं। बल्कि इसके साथ साथ अभी हमने एक पैमरा के साथ हमने बाकायदा मीटिंग की है और उनके साथ मिलके भी हम आगे अवेयरनेस रेजिंग पे काम कर रहे हैं। और पैमरा को हमने ये रिकमेंड किया है कि जितने भी आपके मुख्तलिफ TV शोज़ हैं उनको थोड़ा सा चाइल्ड फ्रेंडली, चाइल्ड फोकस, बच्चों के इश्यूज़ को उसके अंदर ज़रा आप ये आगे फर्दर इस पे जोर दें कि ये किस तरह से इस पे जो है मज़ीद काम किया जाए। और रिसेंटली बल्कि हमारी जो इनिशियल मीटिंग हुई उसके बाद भी अभी एक नया हमने आगे काम शुरू किया कि हम किस तरह से मिल के बैठें और जो PTA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर ये कमीशन किस तरह से पैमरा के सपोर्ट के साथ पाकिस्तान में बच्चों की अवेयरनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तिलाहात और प्रमोट कर सके बच्चों के हवाले से इतलात। अच्छा, इसका कोई स्पेशल नंबर है जो हमारे व्यूअर्स को पता चले कि कोई ऐसे वाक़यात हो रहे हों
تو وہ کسی نمبر پہ کال کر کے بتائیں کہ بھئی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو آپ آ کے چیک کریں؟ جی کمیشن کا تو نمبر نہیں ہے کیونکہ کمیشن خود ایک مانیٹرنگ اینڈ ریگولیٹری باڈی ہے. ہماری جو ہیلپ لائن جی بالکل, لیکن ہماری جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے ان کے پاس 1099 ان کے پاس نمبر ہے. ناظرین لکھ لیں 1099, اس کے اوپر آپ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ رپورٹ کر سکتے ہیں 1099. اچھا دوسری بات یہ کہ آواز فاؤنڈیشن کی اسٹڈی کے مطابق 58% کا کہنا ہے کہ کووڈ یعنی کرونا وائرس کے دوران جو بچوں اور عورتوں کے اوپر تشدد کے واقعات ہیں وہ بہت بڑھ گئے. تو اس کے بارے میں جی یہ بالکل جی اس طرح کی ویریس سٹڈیز آئی ہیں, اور اگر آپ تھوڑا سا گوگل کریں تو پاکستان کے اندر بھی بہت سارے جو UN کے ادارے ہیں, انٹرنیشنل ادارے ہیں, سول سوسائٹی ہے, گورنمنٹ ہے, بہت ساری اس طرح کی سٹڈیز جو ہیں وہ لانچ کی گئی ہیں جس کے اندر یہ کھل کے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کووڈ کا جو امپیکٹ ہے بچوں کے اوپر ان ٹرمز آف وائلنس اینڈ ابیوز اس میں بڑھ گئی ہے شرح. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ تھے کہ بچے کنفائن ہو گئے گھروں تک, پھر والدین کا جو اکنامکلی جو والدین کے اوپر پریشر پڑا, تو ظاہری سی بات ہے انسان بڑا سارا پریشر چھوٹوں پہ ایگزرٹ کرتا ہے, تو وہ ایک بچوں پہ بھی ایک پریشر آیا. پھر ایک ڈسکنیکٹ ہوا بچوں کا, سوشل ڈسکنیکٹ, اپنے دوستوں سے ہوا, اپنے اسکول سے ہوا, سوسائٹی سے ڈسکنیکٹ ہوا. تو بچوں کا اس تمام کووڈ میں یہ جو مینٹل ہیلتھ ہے اور ابیوز ہے ڈیفینیٹلی, جو ہم نے بھی مختلف ریسرچ رپورٹس پڑھی ہیں اس کے حوالے سے بڑا ہے. بلکہ میں ایک ریڈیو پاکستان پہ میں نے کچھ آج سے عرصہ پہلے وہ ایک لائیو ہم ریڈیو پروگرام کر رہے تھے, امپیکٹ آف کووڈ-19 آن چلڈرن. اس میں جو لائیو جو لوگوں کے کوسچنز آ رہے تھے تو اس میں لوگوں نے بتایا کہ بہت ساروں کی جو انٹر فیملی ریلیشن شپس ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوئے, کچھ کی منگنیاں بھی ایون ٹوٹ گئیں, اور یہ ڈیفینیٹلی بچوں پہ اس طرح کا بہت امپیکٹ آیا. خاص کر ہمارا جو اپنا کمیشن ہے اس میں 2 جو بچے ہیں وہ چائلڈ ممبرس ہیں, اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے, فرسٹ ٹائم پاکستان میں یہ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے. تو ان بچوں کے ساتھ بھی ہم نے جب ایک ویبینار کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد اپنے جو محلہ ہے, دوست ہیں, ان کے حوالے سے بھی انہوں نے ایسی بہت ساری باتیں شیئر کی کہ بچوں کے اوپر اس چیز کا بڑا نیگیٹو اثر ہوا ہے, اور ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ بچوں کو اس میں سے کس طرح سے باہر نکالنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے. ڈیفینیٹلی. اچھا ٹی وی پہ بھی بہت ساری کیمپینز چلی, لیکن کیا حکومت پاکستان ایسی کوئی کیمپین چلانے آگے جائے گی جس میں والدین جو ہیں وہ یہ بچوں کو اپنے اویئرنیس بتاتے ہوئے, جس طرح کیمپین نہیں ہوتی کہ کس کے پاس جانا ہے, کس کو منع کرنا ہے, اکیلے باہر نہیں جانا, کوئی آپ کو ٹچ کرے یا کسی طرح کرے تو وہ جو ہے اس فوراً آ کے بتانا ہے, ہمیں کانفیڈنس میں لینا ہے. کیونکہ والدین کے لیے بھی کیمپین کوئی ہونی چاہیے کہ ابھی بھی میں دیکھتی ہوں جب میں مارکیٹ جاتی ہوں بہت سارے بچے اکیلے دکانوں پہ پھر رہے ہیں, کوئی چیزیں لینے آ رہا ہے, کوئی کھڑا ہوا ہے, بہت 3-4 دفعہ بلکہ میں ٹوکتی بھی ہوں کہ آپ کدھر سے آئے ہیں اور کیوں امی ابو کے بغیر آئے ہیں. تو والدین کے لیے بھی تو کوئی کیمپین شروع کرنی چاہیے ٹیلی ویژن پہ. دیکھیں ابھی 20 نومبر گزرا ہے جو کہ 20 نومبر بچوں کے حقوق کا عالمی دن کہلاتا ہے. اس دن میں نے 2 پرائم ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یہ بات کی کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو پیرنٹنگ کا کانسیپٹ ہے کہ پازیٹیو پیرنٹنگ اور بچوں کی تربیت میں والدین کا کردار, یہ اس پہ بالکل کام نہیں ہوا. بالکل آپ سب سے پہلے تو اپنے گھر کی سطح پہ پریونشن کرتے ہیں نا, پہلے تو والدین کا کام ہے کہ وہ کس طرح سے بچوں کو اس چیز سے بچائیں, ان کو تربیت دیں, ان کو ایسی سکلز دیں, ان کو ایسی مہارتیں دیں, ان کے ساتھ دوستی کریں, ان کے لیول پہ آئیں, ان پہ نظر رکھیں. بچوں کی اب والدین کی جگہ موبائل نے لے لی ہے, مامتا کو موبائل نے ریپلیس کر دیا ہے. تو سب سے جو کروشل جو کردار ہے اس وقت آج کل بڑا چیلنجنگ دور ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر, پھر گیجٹس, ٹیکنالوجی, بچوں کا زیادہ اب استعمال بڑھ گیا ہے ڈسٹنٹ لرننگ کی وجہ سے. تو اس میں والدین کے لیے بطور خاص پیرنٹنگ جو ہے نا اس کو پورے ملک گیر سطح پہ حکومت کی سرپرستی پہ اب اس پہ کام ہونا چاہیے. وہ ہر لحاظ سے اسکولوں کے پاس ایک پالیسی جانی چاہیے جس پہ اسکول بھی باقاعدہ کے طور پہ پیرنٹس کے ساتھ انگیج ہوں. والدین کے اوپر میڈیا بہت زیادہ اویئرنیس کر سکتا ہے, اور میرے خیال سے ان والدین کو تھوڑا سا جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے کہ واپس آ جاؤ. اس وقت آپ کا سب سے زیادہ جو آپ کا سرمایہ ہے وہ بچے ہیں, اور ان کو ہم مس کر رہے ہیں. صرف ان کو کھانا کھلانا یا اسکول پڑھا دینا کافی نہیں ہے, فرمائشیں پوری یا ان کی ہر طرح کی جائز اور ناجائز فرمائشیں, یہ ایسے ہی ہو رہا ہے آج کل, اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی بطور خاص بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اس سے ہٹ کے آپ بچوں کی تربیت پہ فوکس کریں تاکہ بچے آنے والے اس چیلنجنگ دور میں اپنے آپ کو سنبھال سکیں اور مضبوط کر سکیں, اور ہر طرح کی ایکسپلائٹیشن, ابیوز, استحصال, بچوں کو جو ہراسمنٹ ہے
اور یہ ہراسمنٹ تو پھر آگے چلتی رہتی ہے نا. اگر بچپن میں ہی بچے کو نہیں سکھایا تو آگے بھی چل کے وہ مختلف سٹیجز پہ ہراس ہوگا, ابیوز کا شکار ہوگا. تو یہ ہمیں والدین کو تھوڑا سا اس طرف لے کے آنا ہے کہ ابھی ذرا جاگ جائیں اور اپنے بچوں کے لیے ذرا خود پہلے کھڑے ہو جائیں. یہ تو بہت آپ نے اچھی ایک انفارمیشن دی, اور آئی ہوپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز کو سیریسلی لیں گے. جہاں تک والدین کی جس طرح کیمپین کی بات ہے, تو حکومت پاکستان کو ایسی, جس طرح ہم دیکھتے ہیں بہت ساری اویئرنیس کیمپینز چلتی ہیں ٹی وی پر, تو کس کے اوپر کام ہو رہا ہے والدین؟ دیکھیں ابھی جیسے میں نے ریسنٹلی کمیشن کو بھی ایک لیٹر آیا ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, اور اس گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں 2-3 ہم چونکہ ہمارے کمیشن میں منسٹری آف فارن افیئرس ہمارا حصہ ہے, منسٹری آف انٹیریئر ہمارے کمیشن کا حصہ ہے, منسٹری آف ہیومن رائٹس ہمارے کمیشن کا حصہ ہے. اس کے علاوہ جو پروونشل آپ کے بچوں کے جو فوکس ادارے ہیں, جیسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے لاہور میں, کے پی میں چائلڈ پروٹیکشن کمیشن ہے, سندھ میں چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے, بلوچستان میں چائلڈ پروٹیکشن کمیشن, یہ ہمارے کمیشن کا حصہ ہیں. تو ان تمام اداروں کا بھی فوکس اسی پہ ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو اسلام آباد فیڈرل لیول پہ جو مختلف اداروں میں گورنمنٹ آف پاکستان زور دے رہی ہے, وہ یہی کہ تمام جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ بچوں کی جو تحفظ ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ, خاص کر اویئرنیس ریزنگ پہ بہت کام کریں. جی اوکے, زبردست. ناظرین, آن دس نوٹ میرے ساتھ جو میری آج کی پیاری مہمان ہے مس افشاں تحسین باجوہ, وہ موجود ہیں, لیکن ایک کوئک سا کمرشل بریک ہے. آپ کی اجازت سے چلتے ہیں کمرشل بریک پہ, اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک, واپس آ چکے ہیں. آج ہماری جو مہمان ہیں وہ ہے مس افشاں تحسین باجوہ, جو کہ چیئر پرسن ہے نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چلڈرن NCRC, اور اس کے حوالے سے ہم بات بھی کر رہے تھے. اور ایک خوش آئند بات جو اس کے بارے میں یہ ضرور بتائیں گی, میں آپ کو بتا دوں کہ K2 TV آواز فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ایک کیمپین کر رہا ہے جس کا مقصد خواتین اور بچوں کے حقوق پر بات کرنا اور ان کے لیے آواز اٹھانا ہے. دیٹس امیزنگ. اس سلسلے میں ہم 2 پروگرامز پہلے ابھی کر چکے ہیں, اور اس سلسلے کی کڑی, آج کا پروگرام اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور یہ پروگرام 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے پس منظر میں کر رہے ہیں, جو کہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے, اسپیشلی پاکستان میں اب زیادہ, کیونکہ یہاں کے کیسز بہت بڑھتے جا رہے ہیں. 16 ڈیز آف ایکٹیویزم میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ اس کو ذرا اور زیادہ لوگوں کے لیے آسان طریقے سے بتا دیں. دیکھیں, جس طرح سے تمام دنیا میں مختلف دن منائے جاتے ہیں, جیسے ابھی 20 نومبر کو بچوں کا جو ہے یونیورسل چلڈرن ڈے منایا گیا ہے, اس طرح مدرس ڈے ہوتے ہیں, اس طرح ٹالرنس ڈے ہوتا ہے, اس طرح مختلف ڈیز ہوتے ہیں. تو یہ 16 ڈیز آف ایکٹیویزم آن جینڈر بیس وائلنس کا مطلب ہے کہ ان تمام دنوں میں جینڈر کے حوالے سے, چاہے وہ خاتون ہے یا چاہے وہ مرد ہے, ہمارے ہاں چونکہ عورتیں ذرا ایٹ پار نہیں ہیں, تو اس کے حوالے سے ایکٹیویزم کیا جائے, بات کی جائے, اس کے حوالے سے ایشوز کو اجاگر کیا جائے, اس کے حوالے سے اس طرح کی ریفارمز کے بارے میں بات کی جائے کہ جو جینڈر ہے ہمارے ہاں, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, اس کو کسی بھی قسم کی اگر وہ وائلنس کا شکار ہے, تشدد کا شکار ہے, ابیوز کا شکار ہے, تو اس کے حوالے سے ایک تو اویئرنیس بھی پھیلائی جائے, اس پہ جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم ان کے ساتھ بھی تھوڑا انگیج ہوں, اور اس پہ دیکھا جائے کہ بھئی اگر کسی بھی ملک میں, جیسے ہمارا ملک ہے, اگر جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے ایشوز ہے تو اس کے لیے کیا کیا, متعلقہ اداروں نے کیا کیا, اور فوکسڈ ہو کے ان دنوں میں ہم اسی چیز پہ بات کریں. تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں بھی میں بتا دوں کہ ویسے تو پوری دنیا میں ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں, لیکن بدقسمتی سے پاکستان جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے تھوڑا گراف میں تھوڑا نہیں بلکہ خاصا نیچے ہے. 2012 میں جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے پاکستان جو تھا, اگر وہ سپوز بہت تھوڑا اوپر تھا, تو اب 2020 میں وہ مزید 153 میں سے 151 پہ آ گیا ہوا ہے. تو ہم نیچے بہت چلے گئے ہیں, بلکہ ہمارے پورے ساؤتھ ایشیا ریجن میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں ہم سب سے نیچے ہیں. تو جینڈر کے حوالے سے, یا آپ کہہ دیں کہ وائلنس کے حوالے سے, باقی ملک پھر بھی ہم سے اوپر ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک تھاٹفل ایک بات ہے, بڑی گمبھیر بات ہے, بلکہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو وائلنس یا تشدد ایسی چیزیں ہیں ان پہ مزید اس کا مطلب ہے فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی جیسے ابھی پچھلے ہفتے ہی ریسنٹلی ہماری منسٹری آف ہیومن رائٹس نے بھی جینڈر بیس وائلنس کی ایک کیمپین کا آغاز کیا. انہوں نے بھی 1099 خواتین کے حوالے سے ایک ہیلپ لائن شروع کی ہے. تمام ادارے جیسے آواز جو ہے اس کے اوپر ایک اویئرنیس کیمپین کر رہے ہیں. مختلف ادارے خاص کر جینڈر میں خواتین چونکہ ہمارے ہاں چاہے وہ وائلنس ہے, تشدد ہے, یا کسی بھی حوالے سے پیچھے ہیں, ان کے لیے زیادہ سپورٹ درکار ہے. تو اس پہ تمام ادارے ان دنوں میں مختلف حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور میں اس ٹی وی چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جینڈر کی جب بات ہوتی ہے تو پاکستان میں خواتین ہمارے ہاں
یا بچے خواتین جو وائلنس ہے ابیوز ہے اس کا زیادہ شکار ہے کمپیریٹیولی. ہماری آبادی کا 51% ہے, ہر طرح سے ہماری اکانومی میں کروشل کردار ادا کر سکتی ہیں, اور اگر ہم اپنے ملک کے اندر خواتین کو وہ اہمیت وہ والا ان کی جگہ نہیں دیں گے, چاہے وہ ان کو تعلیم کا حق ہے, چاہے ان کو ایک رسپیکٹ ہے, ڈگنیٹی ہے, اور اگر وہ کسی قسم کے وائلنس کا شکار ہیں اور اس قسم کی ہمارے یہاں سپورٹ کے میکانزم نہیں ہوں گے, تو ہم اپنی موجودہ نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہم میرے خیال سے کوئی مثبت کردار نہیں ادا کر رہے ہوں گے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب پہلے تو اپنے گھر کی سطح پہ ہم ایز اے انسان, پھر ایک شہری, پھر ایک باپ, پھر ایک بیٹا, پھر ایک والد, اور ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں اور ہمارے ارد گرد ایز اے سوسائٹی کیا ہم وہ حقوق دے رہے ہیں جو دینے چاہیے, اور کہیں پہ ناانصافی تو نہیں ہو رہی, تشدد تو نہیں ہو رہا, وائلنس تو نہیں ہو رہا, کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا. اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے. سوسائٹی کا اپنا کردار ہے, اداروں کا اپنا کردار ہے, ایسے ادارے ہونے کی ضرورت ہے کہ جس میں اگر جینڈر بیس وائلنس ہو رہی ہے تو اداروں کا کام ہے کہ وہاں پہ ان کو وہ تمام سروسز دی جائیں, انصاف دیا جائے, اور سب سے اوپر تو ہمارے پاس ایسے قوانین ہونے چاہیے جس قوانین کے تحت پھر اس کے اندر ادارے بنتے ہیں, اور پھر اداروں کا کام ہے سروسز دینا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا ایک خواب ہے, ہمارے پرائم منسٹر کا بھی خواب ہے, ہم سب, اگر میں اب جب گورنمنٹ میں آئی ہوں میں نے دیکھا تو ہمیں ایک ایسی سوسائٹی کی داغ بیل ڈالنی ہے, ایسے معاشرے کی جہاں پہ لوگ بہت سکون کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ رہ سکیں, جہاں پہ عورتوں کو بھی وہی حقوق ملیں جو ہمارے ہاں مردوں کو ہیں, in terms of their respectful living in society, their right to education and their own personal growth and their own personal and professional growth. Absolutely. اچھا, یہ تو بات این سی آر سی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بچوں کے حوالے سے, عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, لیکن یہ جہاں پہ گرل چائلڈ کی بات آتی ہے, کم عمری میں جو بچیوں کی آج کل شادیاں بڑے عمر کے مرد حضرات سے ہو رہی ہیں, بہت سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے, الیکٹرانک پہ بھی آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے آپ کا جو کمیشن ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں, ہم تو اس کے اوپر ہم نے جو اپنا روڈ میپ بنایا ہے اس میں جو چائلڈ میرج ہے اس کو ہم نے اپنے جو بنیادی چائلڈ ڈومیسٹک لیبر, چائلڈ میرج, بچوں کا جوینائل جسٹس, یہ ہماری بنیادی ہماری پرائرٹیز ہوں گی جس پہ ہم کام کریں گے. بلکہ ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا ایک آرزو کیس ہوا تھا, اس پہ کمیشن نے بہت ایکٹیولی پرسو کیا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, اور اس کو باقاعدہ ہم کرسپونڈنس کرتے رہے, ہمیں وہاں سے پولیس بھی ہمیں پھر باقاعدہ ہمیں رسپانس دیتی رہی, اپڈیٹ کرتی رہی, ہمیں بتاتی رہی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایسی چیزوں پہ ہمیں بہت زیادہ اس وقت لوگوں کو یہ شعور آ جانا چاہیے کہ کس طرح سے آپ ایک 14 سال کی بچی کو ایک 44 سال کے بندے کے ساتھ, یا مزید جو اس طرح کا ہمارے ہاں یہ پریکٹسز ہیں, ان کو ہمیں رد کرنا ہوگا. کیونکہ میں سمجھتی ہوں جو بچہ چاہے وہ 12 سال کا ہے, 14 سال کا, 15 سال کا, ابھی وہ خود اس قابل نہیں ہے, اس کی صحت اس قابل نہیں ہے, اس کا بھی ذہنی طور پہ وہ اتنا میچور نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا, تو آگے بچوں کو کیا سنبھالے گا, اپنے ہسبینڈ کو کیا سنبھالے گا, اپنے سسرال کو کیا سنبھالے گا. اس کی اپنی صحت پہلے ٹھیک ہونے والی ہے, اس نے خود ابھی تربیت لینی ہے, اس نے خود ایک اچھا مضبوط انسان بننا ہے, اور اس کے بعد وہ معاشرے میں کوئی اچھے طور پہ اپنے خاندان کو, اپنے آنے والے نسل کو تربیت کر سکتا ہے نا. تو بچے خود کیسے اور بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ہمارے جو سوسائٹی ہے اس پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم یہ, اور خاص کر جو عمر میں فرق ہے, یہ بھی ایک میرے خیال سے اس پہ بھی بہت زیادہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. تو کمیشن اس پہ بڑا پرویکٹیولی جو ہے ڈیفینیٹلی اس پہ کام. ناظرین, ابھی یہ جو ہیلپ لائن نمبر ہے 1099, اس پہ آپ کال, اس پہ کوئی آپریٹر اٹھائے گا کہ کمپیوٹر جنریٹڈ ہے؟ یہ تو منسٹری آف ہیومن رائٹس کی ہے, یہ ہماری تو نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ٹیمز موجود ہوتی ہیں. اچھا, اٹھا, جی, یہ فیڈرل پہ ہے. اور اس پہ کیا کیا کمپلین آپ کر سکتے ہیں؟ اس پہ 1099 ایک تو منسٹری کی بچوں کے حوالے سے, کہ بچوں کے کوئی ایشوز کسی قسم کا کوئی بھی, وہ آپ بچوں کے حوالے سے کر سکتے ہیں. پھر ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک منسٹری نے 1099 خواتین کے جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے بھی کی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں آپ کو ویسے بتاؤں, ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے جو زارا الرٹ کے نام سے ایک ایپ بھی لانچ کی ہے, تو وہ بھی ایک موجود ہے کہ اگر آپ کو کوئی بچہ گمشدہ ہے, لاسٹ ہے, مسنگ ہے, تو اس کو بھی آپ وہاں پہ کمپلین کر سکتے ہیں. زینب الرٹ تو نہیں؟ زینب الرٹ از اے بل دیٹ ہیز بین پاسڈ, اور اسی کی طور پہ زارا الرٹ جو ہے وہ ایک
ایپ بنائی گئی ہے. ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اپنے موبائل زارا الرٹ, ZAHRA, جی ZARRA. اوکے, ZARRA ایپ کے نام سے ایک پوری وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے اوپر سب ڈیٹیل. جی اس کے اوپر پھر آپ اس میں انٹری کر سکتے ہیں, یہ ڈاؤن لوڈ کر کے, اور پھر بچوں کا اس کے اندر پھر وہ لنکڈ ہے باقاعدہ پولیس کے ساتھ. جی تو اس طرح کی اب گورنمنٹ اصطلاحات کر رہی ہے, اور تاکہ بچوں کے ایشوز کو جو ہے مزید اس کو فوکس کیا جائے. اب انشاءاللہ دیکھیں, اب کیا کہتے ہیں کہ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. اگر پولیٹیکل ول ہے تو پھر ڈیفینیٹلی کام ہو جاتے ہیں, اگر پولیٹیکل ول نہیں ہے تو کام نہیں ہو جاتے. تو ابھی یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ زارا الرٹ ہے, پھر زینب الرٹ بل لایا گیا ہے. اب ہماری کوشش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اب آگے اس بل کی اب امپلیمنٹیشن کے اوپر کام شروع ہو. اچھا, اس سے مجھے یاد ہے ابھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے وہ جو ریپسٹ کی سزا ہے وہ بھی کیمیکل کیسٹریشن وہ پاس ہو گیا ہے. مطلب تو اب جو بھی ایسا ہوگا اس کو ایکچولی یہ سزا ملے گی. ابھی تو اس پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی تو انہوں نے اس کو اس طرح کی چیزیں پروپوز کی ہیں, اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ابھی تو ریسنٹلی یہ لاسٹ ویک ہی اس میں انہوں نے یہ ڈیفینیٹلی اس پہ بالکل. اور اس میں دو طرح کے ویوز آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کے ویوز یہ ہیں کہ بھی اگر اس کو آپ کیسٹریشن کر دیں گے تو اس کے بعد جو معاشرے میں آئے گا تو کیا وہ اچھے کام کرے گا یا مزید تباہی کا باعث بنے گا. اور کچھ لوگوں کا خیال بالکل ایسا ہے کہ بھی ایسے لوگوں کو ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ اس کے بعد معاشرے میں ایسا نہ ہو سکے. اصل میں تو دیکھیں دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, ایون امریکہ میں بھی یہ سزا موجود ہے, لیکن وہاں پہ پھر یہ ہے کہ سزا سے پہلے معاشرہ تیار ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ سزا ہے. تو چونکہ پہلے پتہ ہو یہ سزا ہے تو پھر لوگ ڈرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں اس میں بہت ہی سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک ڈیٹرنس کے طور پہ ایک معاشرے کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر اس طرح کے بچوں کے ابیوز اور استحصال کیا جائے گا تو ایسے لوگ بھی کسی بھی قسم کی سزا سے نہیں بچ سکیں گے. اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں پریونشن پہ پہلے کام کیا جائے ڈیفینیٹلی, اور آف کورس اس کو ریڈریس کرنے پہ, یا جو لوگ اس طرح کے عزائم میں ملوث ہیں ان کے لیے سزائیں تو ڈیفینیٹلی. اچھا تحسین صاحب یہ بتائیے نا, یہ مجھے ابھی تک اتنے سارے کیسز ہوئے ہیں, مور دین 6000 چائلڈ ریپ اور پھر مرڈر کے کیسز ہوئے ہیں. اس میں ہمیں جب سزا دینی ہوتی ہے اسی حیوان کو تو اتنا سوچ بچار کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ آپ جب تک اگزامپل سیٹ نہیں کرتے تو معاشرے میں کیسے پتہ چلے گا کہ جی اس جرم کی یہ سزا ہے؟ اچھا وہ سوچ بچار نہیں ہو رہی ہوتی, یہ میں بھی سوچا کرتی تھی. اور پھر آپ اگر آپ کسی بھی کیس کو اٹھا لیں اور پھر آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں اندر جن لوگوں کا جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو ان کا کردار ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, پولیس اسٹیشن پہ پھر FIR ہوتی ہے, FIR کے بعد رپورٹ بنتی ہے, پھر وہ عدالت میں پرسو ہوتا ہے. تو پہلے تو آپ دیکھیں کہ بیچارے بہت زیادہ تر آپ ایسے دیکھیں کہ اگر کوئی بہت ہی غریب, بہت ہی ولنریبل, بہت ہی بیچارے کہیں اس طرح کے لوگ ہیں, وہ ان کے پاس تو پہلے اتنی سکت ہی نہیں ہوتی, اتنے ان کے پاس ریسورسز ہی نہیں ہوتے کہ وہ پولیس تک بھی جا سکیں اور پھر ان کی داد رسی ہو سکے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں ابھی بھی پولیس ریفارمز پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے ہاں جو لوگ FIR درج کرتے ہیں ان کی پہلے تو ٹریننگ ہی نہیں ہے, ان کے پاس وہی کئی سال پرانا جو ان کے پاس نالج ہوگا یا جو ان کے پاس موجود ہے لاز, اس کے حوالے سے وہ FIR درج کر دیتے ہیں. اس کے بعد کئی امینڈمنٹس آ چکی ہوتی ہیں, کئی نئی ایڈیشنز آ چکے ہوتے ہیں, ان کے تھانے تک وہ نہیں پہنچے ہوتے, اور اگر آتے بھی تو انگریزی میں ہوتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ بھئی اب اس کے بعد کتنی امینڈمنٹس یا کتنی اصلاحات آ چکی ہیں قوانین میں. تو وہ اپنے پرانے قوانین کے تحت ہی زیادہ تر FIR جو ہیں وہ درج کر دیتے ہیں, جو ہو گیا وہ سو ہو گیا. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو پولیس ریفارمز بہت ضروری ہیں, پھر اس کے بعد ان کی ٹریننگ بہت ضروری ہے قوانین کے حوالے سے کہ اس پہ کون کون سی دفعہ لگائی جا سکتی ہے تاکہ مضبوط کر کے کیس بنایا جا سکے. ابھی آپ کو یاد ہوگا ایک کیس تھا جس میں ایک بچی نے طوطے پنجرے سے آزاد کیے تھے اور اس بچی کو پھر مرڈر کر دیا تھا, بہت ہی چھوٹی, مجھے یاد ہے. تو ہم نے اس کیس کو بھی ہم نے بہت پرسو کیا تھا. ہمیں یاد ہے کہ ہم نے پھر IG صاحب کو خط لکھا, پھر باقاعدہ جو کنسرنڈ SP تھا جو اس کیس کو پرسو کر رہا تھا وہ ہمارے کمیشن میں آیا تھا اور اس نے ہمیں اپڈیٹ کیا تھا. تو ہمیں اس نے بتایا کہ پھر الٹیمیٹلی ان کو خود پارٹی بننا پڑا. تو انہوں نے جو دفعات لگائی تھی تو اس میں پھر ہمارا جو انالیسس آیا تھا کہ اس میں یہ 2-3 دفعات اور لگ جاتی تو یہ کیس اور مضبوط ہو جاتا. تو اس سے یہ سمجھ آئی کہ ہمارے ہاں ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ٹریننگ, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ
بہت ایک ناگزیر میرے خیال سے اچھا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس پہ کون سی دفعہ ظاہری سی بات ہے جی. دیکھیں کسی بھی ادارے کو جتنا زیادہ ان کو ٹیکنیکلی ایکوپ کیا جائے گا, ان کی ٹریننگ کی جائے گی, ان کو وہ تمام نالج دیا جائے گا, تو اس حوالے سے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکیں گے. تو یہ کام ہو بھی رہا ہوتا ہے, مختلف سول سوسائٹیز کر بھی رہی ہوتی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اس چیز کو اب سسٹم کا حصہ بنا دینا چاہیے. اچھا یہ تو آپ نے بتایا نا, یہ تو ان کی کوتاہی ہے. میرا مقصد یہ تھا جس طرح بہت سارے ابھی جو بچوں کے ریپ کیسز ہوئے تھے اس میں جو مجرم ہے وہ پکڑا گیا, پکڑنے کے بعد پھر اس کو سزا دینے میں اتنا ڈیلے کیوں ہوتا ہے؟ بالکل دیکھیں سسٹم ہے نا, سسٹم میں آپ یہ دیکھیں پولیس کے لیول پہ چھوٹ جاتے ہیں, پھر عدالت کے لیول پہ چھوٹ جاتے ہیں, کیس اتنا کمزور ہوتا ہے, اس میں اس طرح کی وہ دفعات غلط ہو جاتی ہیں, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ان کو یہ روم مل جاتا ہے. اچھا وہ پکڑا جاتا ہے, سوری ہمارا ٹائم بھی ختم ہے, لیکن پکڑا جاتا ہے اس کے بعد اس کی بیل فوراً ہو جاتی ہے, وہ آرام سے چھوٹ جاتا ہے. اب اس پہ دیکھیں کام ہونے کی ضرورت ہے, اس پہ ہم سب بات ایک کر دم رہے سے ہیں. بیل اتنا گھنونا جرم کے بعد ایک آدمی 10 دن بعد باہر یہ نکل ایک آتا ہے. گرے ایریا ہے جی پاکستان میں. اس میں میں نے ابھی پیمرا کے ساتھ بھی جب ہماری بات ہوئی تو ہم وہ بھی یہی کہہ رہے تھے, پیمرا کے جو چیئر پرسن ہیں, ہم بھی, کہ یہ جو ابیوزرز ہیں نا, اب اس کا ڈیٹا بیس ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابیوزر ایک جگہ سے نکلتا ہے فری ہو کے کہیں اور نوکری پہ چلا جاتا ہے, کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہے. تو اب جیسے ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ابھی اسی ہفتے, بلکہ یہ 2-3 دن پہلے ہی میں سن رہی تھی کہ اب جو ابیوزرز ہوں گے ان کا ڈیٹا بیس نادرا مینٹین کرے گا. یہ ضروری ہے اس طرح کی ریفارمز کرنا, کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کی نقل و حرکت کیا ہے. کسی ایک سکول سے نکل کے کسی دوسرے سکول میں تو ٹیچر نہیں چلے گے, کسی ایک ادارے سے نکل کے کسی دوسرے ادارے میں تو نہیں چلے گے, کسی ایک نوکری سے نکل کے کسی دوسری نوکری پہ تو نہیں چلے گے, کیونکہ یہ ادھر سے تو چھوٹ گئے, اگلوں کو تو نہیں پتا کہ اس کا ماضی کیا ہے. تو اس طرح کے جو ابیوزرز ہیں ان کا ڈیٹا بیس ہونا بہت ضرورت ہے, اور یہ پہ بھی ان کے کیا ایسے حالات تھے جس کی وجہ سے یہ لوگ, کون سے لوگ, کیا عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے کرتے ہیں, اور ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے پھر آگے کیا ہو سکتا ہے. ظاہر ہے ان کو ریفارم کرنا, ریہیبلیٹیٹ کرنا ایک بہتر عمل ہے تاکہ ہم معاشرے میں اس لعنت ہی میں کہوں گی اس کو ہم ختم کر سکیں. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ مس افشاں تحسین باجوہ صاحبہ, بہت اچھا لگا. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم ہے اس میں آپ دوبارہ سے آئیں اور زیادہ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو اور زیادہ انفارمیشن دیں. اینڈ کنگریچولیشنز ونس اگین.